अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जौहरी सलाहियत हासिल करके वो संग मील उबूर किया जिसने हमारे दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम के सामने यही जौहरी सलाहियत ही सबसे बड़ी रुकावट है। 27 साल कबल पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनकर जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया था। आज के दिन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाले साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन पेश करना हमारा फर्ज है। मगर यहाँ अलमिया यह है कि हमारी सियासी क़यादत अपनी गवर्नेंस की खामियां छुपाने के लिए कौमी कारनामों का क्रेडिट भी खुद लेती नजर आ रही है। आज हुकूमत की जानिब से जारी करदा इश्तिहारात में एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की ना कोई तस्वीर है ना ही कोई जिक्र। माजी में भी हमने मोहसिन पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा सलूक रवा नहीं रखा, उनको प्रेशराइज किया जाता रहा। डॉक्टर साहब को उन गुनाहों की सजा भी दी गई जो शायद कभी उनसे सरजद हुए ही ना थे। जिन हीरोज को हमें आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बनाना चाहिए था, हमने उनको वो दर्जा कभी दिया ही नहीं। आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की साहबजादी डॉक्टर दीना खान साहिबा ने शिकवा किया है कि डॉक्टर साहब को वो मकाम नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे, खासतौर पर इस साल। एटमी कुव्वत बनने पर मुस्लिम लीग नून का हीरो मियां नवाज शरीफ है तो पीपल्स पार्टी की नजर में यह कारनामा सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो ने अंजाम दिया। लेकिन कौम आज के दिन शिद्दत से मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को याद करते नजर आ रहे हैं। जौहरी सलाहियत पूरी कौम की कुर्बानियों से हासिल होती है और ये पूरे मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासे होते हैं। क्रेडिट लेने की दौड़ में हमारे सियासतदानों को कौमी हीरो तो भूल गए, मगर उन्हें यह सोचना जरूर होगा कि हमारे माशी हालात आज को क्या है। हालिया आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि गंदम, कपास, मकई, चावल और गन्ने की मजमूई पैदावार में 13.5% कमी वाक़ हुई है। एक जौहरी मुल्क होते हम IMF की मर्जी के बगैर बजट तक नहीं बना सकते। बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार खत्म होने के बाद ही हम एक खुद मुख्तार मुल्क बन सकते हैं। हाँ, अलबत्ता हमें सिफारती सतह पर कामयाबियां जरूर हासिल हो रही हैं। पाक भारत कशीदगी में हमने इसका अमली मुजाहिरा देखा और अब मगरबी सरहद से काफी अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने काबुल पुलिस हेडक्वार्टर्स में पासिंग आउट परेड से खिताब कर कहा कि अमीर के हुक्म के खिलाफ पाकिस्तान में लड़ना जायज नहीं। जिहाद की इजाजत देना किसी फर्द या ग्रोह नहीं, सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान में सैफरी के इजलास से खिताब करते हुए अज़रबैजान के यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एक मरतबा फिर अमन का पैगाम देते हुए कहा कि हम अमन चाहते हैं और कश्मीर समेत फौरी तलब मामलात पर मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अज़रबैजान के सदर ने अपने खिताब में पाकिस्तान के लिए $2 अरब की सरमायाकारी का बड़ा ऐलान किया, जबकि तकरीब से खिताब में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब का कहना था कि तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान 3 मुल्क और एक कौम है और यही अज़म वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दोहराया। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जॉइन्स अस इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज इसी बात से कि 27 साल कबल जो पाकिस्तान जिस तरह से एक एटमी कुव्वत बना और जिस तरह से हमने हालिया दिनों में पाकिस्तान ने भारत को जो एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस पे मैं चाहूंगी कि आप अपने तासुरात से भी नाजरीन को भी आगाह कीजिए। और आज जो शिद्दत से एक जो कमी महसूस की जा रही है वो इस बात की कि हमारे जो मोहसिन पाकिस्तान और जो हमारे जो रियल हीरोज हैं उनके हवाले से आप अपनी तकरीर में तो अगरचे उनका जिक्र आपने आज जरूर किया है, लेकिन उनकी आपको क्यों नहीं लगता कि उनके एक तस्वीर या उनका जिक्र जो है वो जरूर होना चाहिए था आज की इवन अखबार में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलीना, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में दावत दी, आपके प्रोग्राम की वसातत से और आपके चैनल की वसातत से। सबसे पहले तो मैं कौम को आज के इस अजीम दिन यौम तकबीर के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने 28 मई 1998 को आपको एटमी कुव्वत बनाया। और मुबारकबाद के बाद मैं 3 शख्सियात का जिक्र, जिनका मैंने जैसे आपने तकरीर का जिक्र किया वहाँ भी ये जिक्र की, बहुत बड़ा फंक्शन था इस्लामाबाद में, एहसन इकबाल साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। सबसे पहले मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खराज तहसीन पेश किया कि जिनके दौर में इसका आगाज़ हुआ, पाकिस्तान इस सफ़र पे इस रोड पे चढ़ा कि हमने एटमी कुव्वत बनना है। दूसरा, मैंने न सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को मोहसिन पाकिस्तान कहा, बल्कि मैंने यहाँ तक कहा कि डॉक्टर कदीर ख़ान जब तक पाकिस्तान रहेगा और ता क़यामत रहेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एक एक बच्चा उनका एहसानमंद रहेगा। बिल्कुल, ये सिर्फ आज के मोहसिन पाकिस्तान नहीं है और उसकी वजह मैंने आगे जो बयान की वो। और तीसरा जिसका मैंने शुक्रिया अदा किया वो मियां नवाज शरीफ साहब थे कि जिन्होंने इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में दुनिया के तमाम तर दबाव, प्रेशर, सेंक्शंस का दबाव, उसके बावजूद फैसला किया कि नहीं,
میں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنا ہے اور پاکستان کی قوم کو اللہ کے فضل سے عزت دینی ہے، اور انہوں نے 6 دھماکے کیے اور آج ہم الحمدللہ شانتی سے سکون سے بیٹھے ہیں. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، اب جو میں نے آپ کو ذکر کیا جی کہ آج ہر پاکستانی جو ہے 26 یوم تکبیر ہم منا چکے ہیں اس سے پہلے، آج 27واں ہے، لیکن یہ بہت مختلف ہے. آج کا جو یوم تکبیر ہے نا، یہ ان 26 سے بہت مختلف ہے، اس لیے کہ میرے سمیت ہر پاکستانی کے ذہن میں خیال تو تھا کہ انڈیا جو ہے ہمارا ازلی دشمن ہے، ایک انتہائی بزدل دشمن ہے، کمینہ دشمن ہے، وہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے. لیکن جب آپ نے اپنی آنکھوں سے جنگ دیکھ لی نا، اور ایک انتہائی آپ یہ کہیں کہ بالکل ہم اس دہانے پہ پہنچ گئے تھے کہ یہ جنگ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی تھی، اس میں مزید شدت آ سکتی تھی، تو آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اور اس کی وجہ آپ کا ایٹمی قوت ہونا ہے. اس لیے آج جو قوم کو تسلی ہے اور آج جو قوم کو خوشی ہے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، پرامن ایٹمی قوت، میں یہ ساتھ ضرور کہوں گا، یہ اس سے پہلے شاید قوم کو احساس نہیں تھا. تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈبل شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پوری دنیا وہ آپ کے اس پرامن پروگرام کو بھی جانتی ہے. اسلامی ملک جو ہیں وہ خوش ہیں کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، اور آج انڈیا کو بھی پتہ ہے. یہ جو وہ بیانات آ رہے ہیں نا بونگے قسم کے وزیر اعظم انڈیا کی نریندر مودی کی طرف سے، جی میں نے بونگا اس لیے کہا کہ اسٹیٹس مین جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے گھٹیا بیان نہیں دیتے، یہ تو ایسے کوئی لچا لفنگا سا بیان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ شرمندگی. اب انڈیا کو پتہ ہے میں پاکستان کا کچھ کر نہیں سکتا، اور جو جنگیں ہوئی دونوں دن 5-6 کو اور 10 مئی کو جو سبق انہیں دیا گیا، اور اس کے بعد سیز فائر ہوا، پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ کو اللہ نے عزت دی. اور ابھی بھی وہ سفارتی محاذ پہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم بیٹل آف نیریٹیوز جو ڈاکٹر قدیر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میں نے ذکر کیا، اور میں ڈاکٹر دینا خان جو ان کی صاحبزادی ہے نا، انہوں نے بھی آج ذرا شکوہ کیا ہے. صاحب آپ نے تو یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے ان کو مینشن کیا اپنی تقریر میں بھی. لیکن یہ بڑا پن نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہم ان کے مقروض ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں. یہ ڈاکٹر طارق کے جذبات نہیں ہیں، یا یہ گورنمنٹ کے جذبات نہیں ہیں، یہ ایک پاکستانی کے جذبات ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان اور ان کی اس کوشش کا، اس انعام کا جو انہوں نے پاکستان کو دیا، اس کا اصل احساس پاکستان کو آج ہوا ہے. اس سے پہلے شاید نہیں تھا کہ ہم ایٹمی قوت اگر ہیں تو اس سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر کیوں ہے. یہ آج پاکستان کو پتہ لگا ہے. سو ایٹ لیسٹ آج جو ہے ہمیں بہرحال ان کی تصاویر نظر آنی چاہیے تھی. آج وہ سینیٹر سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب، اٹ مسٹ بی اے بلنڈر. باقی میں ایک اور جملہ اس میں ایڈ کر دوں کہ اب دوسرا اینگل دیکھیں، آج آپ ایٹمی قوت نہ ہوتے کیا ہوتا؟ بالکل انڈیا نے مسل کے رکھ دینا تھا آپ کو. حکارت سے تو اس کی دیکھنے کی عادت ہے. انڈیا جو کہ عددی اعتبار سے ملٹری مائٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کے پاس جہاز زیادہ، ٹینک زیادہ، گولے بارود زیادہ، بندوقیں زیادہ، ہر چیز زیادہ، لیکن باوجود اس کے لیکن جذبہ وہ نہیں ہے. جو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا جذبہ تو ہمارے پاس ہے نا، یہ جذبہ شہادت تو ہمارے پاس ہے، یہ ناقابل شکست ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو ہم اپنی بندوقوں سے اور ٹینکوں سے اب انڈیا کا مقابلہ کرتے چھوڑتے پھر بھی نہ، لیکن انڈیا کو ایج ہوتا. لیکن آج اللہ کے فضل سے بار بار چونکہ آج کا دن ہے، میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کی ایٹمی صلاحیت پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری تھی، اور وہ اللہ کے فضل سے 3 نام جن میں پرومیننٹ نام، اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ پروگرام کر رہی ہیں نا، لیکن آپ کی ٹیم کے 10 لوگ ایسے ہیں جو کیمرے پہ نہیں ہیں، جو آپ کے کیمرہ مین بھی ہیں، جو آپ کے پروڈیوسر بھی ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں. آپ جی کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. اس لیے میں نے آپ کی مثال دی کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ ہمارا جو ریسرچ لیبارٹریز تھی، کاؤنٹر ریسرچ لیبارٹریز، اور ہمارا جو اٹامک انرجی کمیشن کے تمام سائنٹسٹ اور ایک ان کا ورکر اور مزدور، وہ بھی لائق تحسین ہے، اور ہم سب کو سلام ہے. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحب، اب ہم نے ایک یکجہتی کا مظاہرہ اس کشیدگی کے وہ جو دن تھے اس دوران تو ہم نے ایک بہت بھرپور طریقے سے ہماری قوم نے ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس یکجہتی کو ہم نے سسٹین کرنا ہے. ہم نے، اور آپ چونکہ ایک پارلیمانی امور کو دیکھتے ہیں، آپ اس کی وزارت آپ کے پاس ہے، تو آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے. انگیجمنٹ پہ آنے سے پہلے گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ، سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ، انہوں نے گیو اینڈ ٹیک کا ایک جو سگنل دیا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میز پر آ کے بیٹھے ہیں، اگرچہ وہ سگنل آپ لوگ کے لیے تو نہیں ہے. بہرحال دیکھیے بات یہ ہے جی کہ 2 چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی میں آپ کے سامنے رکھ دوں.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو یہ نہیں پتا کہ وہ غلط کہاں ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا, انہیں نہیں پتا کہ غلط کہاں ہوئے ہیں. دیکھیں نا, بعض اوقات آپ منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا, ایک ٹرن آپ غلط لے لیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا, آپ اسی روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہی میری منزل ہے, وہ منزل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو جائے تو آپ واپس آ جاتے ہیں, لیکن پھر آپ کو وہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تحریک انصاف وہی کر رہی ہے, یہ غلط ٹرن لے لیے انہوں نے, انہیں پتہ نہیں وہ غلط ٹرن کیا ہے. وہ غلط ٹرن یہ ہے کہ بھائی آپ سیاست میں ہیں نا, سیاسی جماعت ہیں, آپ سیاسی جماعتوں سے لڑیں, سیاسی میدان میں لڑیں. آپ نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے, اداروں کے سربراہوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے, اور وہ بھی یعنی انفرادی سطح پہ. آپ ایسے ایسے اداروں کے سربراہوں کا میں نام نہیں لوں گا کہ یعنی ان کے خاندانوں تک آپ چلے گئے ہیں, ان کو آپ نے کسی کو غدار کہا, کسی کو کیا کہا. یہ ہے وہ غلطی کہ جو وہ ٹریک سے الگ ہوئے, جس کا میں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل مسٹیک نہیں ہے, یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ہے. ریاست سے آپ لڑ رہے ہیں نا, ریاست سے ان ون لائن. دوسری بات اب آ جائیں, 9 مئی اور جو توشہ خانہ پہ وہ چوری کا اعتراف کرے وہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے, وہ اداروں کے ساتھ جو ٹیک آن کیا ہوا ہے وہی زیادہ بڑی غلطی. نہیں, ٹیک آن نہیں, آپ ریاست سے لڑ رہے ہیں نا, ریاست کے اداروں سے لڑنا, ریاست سے لڑنا ہے نا, یہ آپ کی غلطی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 9 مئی وغیرہ وہی ہے, وہ بھی ریاست کے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ ہے, اس کو آپ اس کے ساتھ ہی رکھیں, میری اسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. ریاستی اداروں پہ حملہ ہے, شہداء کی یادگاروں پہ حملہ ہے, جی ایچ کیو پہ حملہ جو ہے ریاست پہ حملہ ہے, کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہے, ریاست پہ حملہ ہے. اب یہاں کوئی آپ کے تھانے پہ حملہ کرے تو وہ کیا تھانے کی بلڈنگ اسے کہیں گے؟ نہیں, وہ بھی ریاست کا ایک ستون ہے نا, ریاست کا ایک ادارہ ہے, اس کی وہی ریاست پہ حملہ تصور کیا جائے گا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب بات آتی ہے نا سلوشن کی, پھر انہیں سلوشن کے حوالے سے بھی یہ کنفیوژن ہے ان کے. آپ یقین کریں علینا کہ اکثریت لوگ جو ہے 80%, کیونکہ آپ نے میری وزارت کا حوالہ دیا تو میں ان سب سے رابطے میں ہوتا ہوں, اور کوآرڈینیشن ساری ٹی وی شوز میں کنفرم بھی کر چکے ہیں کہ رابطے ہو رہے ہیں, بیک ڈور بھی. 80% لوگ پاکستان تحریک انصاف کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات طے ہوں, ٹیبل پہ ہوں, خوش اسلوبی سے ہوں. 20% ان میں وہ لوگ ہیں جو ان کے سوشل میڈیا کے جو ان کے ٹرولرز ہیں ارغے میں, اور وہ سوائے تباہی کے, انتشار اور جنگ کے, ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. لیکن وہ 80% بھی بیچارے جب اپنے ہی سوشل میڈیا کے ٹرولرز کی زد میں آتے ہیں, وہ بھی بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو عمران خان صاحب کا خود اپنا مائنڈ ہے, وہ معذرت سے وہ انتشاری مائنڈ ہے, وہ پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہے. ان کی آپ بیانات سنیں, یعنی بطور پرائم منسٹر آج مودی نے ایک سٹیٹمنٹ دی نا کہ جناب سکون سے رہو, روٹی کھاؤ ورنہ گولی کا اس نے ذکر کیا. پورا پاکستان اسے لانتے بھیج رہے ہیں, کیوں؟ پورا میڈیا اس میں لانتے بھیج رہا ہے, کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں اس نے اپنا مائنڈ شو کیا ہے پوری دنیا کو کہ میں انتشاری مائنڈ ہوں, میں فسادی مائنڈ ہوں, اور میں اس خطے میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوں. جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں نا, ان سے آپ بیانات جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے, اس لیول سے نیچے آپ نہیں جاتے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.